अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 29 अप्रैल 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने जनाब इकरारुल हसन साहब से गुफ्तगू के हवाले से तबसरे तज्ज़िये किए, तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में इकरारुल हसन साहब से को 15 से 20 मिनट तवील गुफ्तगू की, जिसमें वो तमाम सवाल पूछे जो आपके जहनों में थे। वो मेरे वीलॉग का हिस्सा आज नहीं है। अगर आपने वो गुफ्तगू देखनी हो तो जो एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मेरा अकाउंट है, वहाँ वो क्लिप्स मौजूद हैं, वो देख लीजिए। क्योंकि आप सब लोगों का मशवरा था कि मैं वीलॉग में ये जंग के जो मामलात हैं उसमें संजीदा मामलात को ज़ेर बहस लाऊँ। तो आज मौजू डोनाल्ड ट्रंप, ईरान और मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है, बिलखुसूस जब से यूएई ने ओपेक से एग्ज़िट किया है। बड़ी अहम 2-4 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक, ईरान ने जो अमेरिका का सबसे मौसर, खुफिया और कामयाब तरीन हथियार है, जैसे GBU-57 कहा जाता है, बंकर बस्टर मिसाइल, जो कि B-52 और जो जदीद तरीन उनके तैयारे हैं स्टेल्थ, उनसे बरसाया जाता है, जो ज़ेर ज़मीन गहराई तक जाने की सलाहियत रखता है। जब इन्होंने दावा किया कि ये अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं ईरान की, जहाँ पे इनके बकौल यूरेनियम या जौहरी मामलात हैं, उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो आज बड़ी अहम खबर सामने आई है, उसको मैंने पूरा रिसर्च किया है कि 15 से ज़ायद ऐसे बॉम्ब जो अमेरिका ने फेंके वो नहीं फटे, तो ईरान के पासरान इनकलाब और उनके साइंटिफिक यूनिट्स ने उनको कब्ज़े में लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है ईरान के लिए, और ये ईरान का जो एतमाद है उसका भी एक सबूत है। दूसरी बात, ट्रंप ने, मैंने सुबह के व्लॉग में अर्ज़ किया था कि रॉयटर्स ने एक स्कूप मारा था कि ट्रंप ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये सवाल पूछा है कि ईरान जंग से कैसे निकला जाए, कि अगर हम यकतरफा तौर पर फतह का ऐलान कर दें तो रद्द अमल क्या होगा। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी अहम खबर छापी है कि उसने ये फैसला कर लिया कि जंग कैसे ख़त्म करनी है। 2 फैसले उसने किए हैं इस हवाले से। ये मुद्दा ज़ेर बहस आएगा। और फिर आप देख रहे हैं कि मौसूफ ने एक बार फिर अपना रवायती जो अंदाज़ है, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है स्वैग, मेरा ख्याल है वो जचता नहीं है अब इसके ऊपर, क्योंकि ये अपनी लोकल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो सर्वेज़ आ रहे हैं मेरे पास, आज कोई 3-4 मुख्तलिफ इदारों के मुस्तनद सर्वेज़ हैं, इनकी कोरिया जंग, वियतनाम जंग से लेके अब तक की जंगों का डाटा आज मैंने इकट्ठा किया है। ये सबसे गैर मकबूल शख्स हैं। अमेरिका की जितनी भी जंगें रही हैं, सबसे ज़्यादा गैर मकबूल ये साहब हैं जो बंदूक उठाए, पीछे लग रहा है कि हॉलीवुड का मंजर है, बॉलीवुड से मुतासर लग रहे हैं, धुरंधर से मुतासर लग रहे हैं कि शायद ये सब कुछ करने से अवाम मुतवज्जे हो। लेकिन कुछ अखबारात के जायचे ये बताते हैं कि हर 12 में से 9 जो लोग हैं वो गैर मुतमिन हो गए हैं कि हमने वोट इसे क्यों दिया। वो सर्वे भी आपको दिखाऊंगा। ये इन्होंने ईरान के बारे में दोबारा रवायती अंदाज इस्तेमाल किया। ईरान कैन नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर बड़ी खतरनाक है। इसमें 2 ऑप्शन है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले ज़रा ये जो ईरान की डेवलपमेंट है, मेरा ख्याल ये बड़ी अहम है। ये मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नामी वेबसाइट है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली स्टोरी आज छापी हुई है कि ईरान ने बुनियादी तौर पर किया क्या है। ईरान ने ये किया है कि इनके पास जो GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब, ये 15 से ज़ायद बॉम्ब ऐसे थे जो नहीं फटे थे और वो अपने कब्ज़े में लिया। और ये जो तेहरान में जितनी भी इंटेलिजेंस या उनकी फ़ौजी पैराफर्नेलिया है, उसके लिए मेरा ख़्याल है इस जंग के बीच सबसे बड़ी कामयाबी है। ईरान पर हैं 47 बरसों से पाबंदियाँ, जदीद हथियार हों, ट्रेड के मामलात हों, वो उस तरह से हासिल नहीं कर सकते। तो इंडिजनसली या रशिया और चीन के ताउन से जो मुमकिन था कर दिखाया। ड्रोन्स हों या बैलिस्टिक मिसाइल हों, उसमें तो उन्होंने कमाल हासिल किया और वो रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी सबूत थी। लेकिन ये हासिल करना और फिर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग, मुराद कि वो बने कैसे हैं, कैसे बनाया जा सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि ऐसे हथियारों के बारे में आप देखें, जब इन्होंने ऑपरेशन भी किया था अमेरिका ने, जब एक पायलट गिरा तो उसको उठाना था, तो इन्होंने कुछ तैयारे आपने और कुछ साजो सामान को जानबूझकर भस्म किया ताकि ये ईरान के हत्थे ना लगे। और कुछ ऐसा ही इन्होंने अफ़गानिस्तान से निकलते हुए भी किया कि कुछ तैयारे, कुछ चीज़ें उनके हत्थे ना लगें। कुछ चीज़ें तो जानबूझ के छोड़ गए ताकि दहशतगर्दी परवान चढ़ती रहे। तो ये इन्होंने तेहरान समझता है कि उनकी फ़ौजी तारीख़ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कार्रवाई है। इसको अब जो इनके टेक्निकल और इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स हैं
ان کو ذمہ ان کے کر دیا گیا ریورس انجینئرنگ کے لیے، اور یہ امریکی اس ٹیکنالوجی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ بنکر بسٹر بام جو ہوتے ہیں، کلسٹر بام، کروز میزائل اور ڈرون، یہ سب سے نکلتا ہے، جس کے اوپر تحقیق جاری ہے۔ یہ IRGC نے ان ہتھیاروں کو صرف جنگی باقیات نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک کامیابی اور اسٹریٹجک چانس قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنی دفاعی طاقت کو مزید بہتر بنا سکیں۔ 2011 میں ایران نے ایک امریکی اسٹیلتھ ڈرون تھا جس کا نام تھا RQ-170 سینٹینل، وہ قبضے میں لیا تھا۔ اب میں یہ سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ 11 میں انہوں نے ایک امریکی ڈرون قبضے میں لیا تھا اور وہ بچ گیا تھا، تباہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی بنیاد پر پھر ایران نے اب والے جو ڈرونز بنائے، شاہد یا دیگر، وہ بنانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے سیکھا کہ اس میں کیا کمالات ہیں اور خود پھر اس میں ایکسل کیا۔ تو اگر 11 میں ایک ڈرون لینے کے بعد یہاں تک پہنچے تو یہ اب اگر انہوں نے GBU-57، یہ فردو اور دیگر جو تنصیبات تھیں ایران کی جوہری معاملات سے جڑی، وہاں پہ انہوں نے بنکر بسٹر میزائل جب مارے تھے تو یہ چونکہ 60-80 میٹر 100 میٹر تک زیر زمین جا سکتا ہے، تو ایران نے بھی کمال کیا ہوا تھا کہ 200 میٹر 300 میٹر سرنگیں کھودی ہوئی تھی، تو اوپر نقصان ضرور ہوتا تھا لیکن اصل مال بچ جاتا تھا، جس کی اب سیٹلائٹ امیجز بھی آ رہے ہیں۔ تو اگر وہ 11 میں ایک ڈرون لے کے اس سے کچھ سیکھا تو اب یہ حاصل کرنے کے بعد ایران بہت کچھ سیکھے گا، کیونکہ کمال کے انجینئر اور ڈاکٹرز ان کے پاس موجود ہیں۔ GBU-57 کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ 30,000 پاؤنڈ وزنی ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 14 ٹن وزنی یہ بام ہوتا ہے، سب سے ہیوی بام ہے اس وقت دنیا میں جو امریکہ کے پاس ہے۔ یہ غیر جوہری بنکر بسٹر بام ہے، گہرائی میں دفن جو اہداف ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ فردو ہو یا نیٹنز کی جو تنصیبات تھی وہاں پہ سے ہٹ کیا گیا تھا۔ اب دوسری خبر میں پہلے دے دوں، اس سے پہلے کہ ٹرمپ کے اصل یہ خبر میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے ساتھ اسرائیل کو بھی ایک سیٹ بیک ہو رہا ہے، اور وہ سیٹ بیک ہو رہا ہے ان کے ہاں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی فوج کے اندر افراتفری، بے چینی اور بے بسی ہے۔ دیکھیں، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کا اثر پھر فطرت کے ہاں بھی جنم لیتا ہے۔ یہ ہارٹس اخبار کو آپ کو پتہ ہے ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں اسرائیل میں، دا ٹائمز آف اسرائیل، جیروشلم پوسٹ، ہارٹس اخبار۔ یہاں پہ یہ ٹام لیونسن کی خبر ہے، بڑا پرانا صحافی اس کے ساتھ جڑا ہوا، اس نے اگر وہاں بیٹھ کے خبر دی ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ لمیٹڈ خبر دی ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر اسرائیلی فوج اور فورسز کے اندر خودکشی کا جو رجحان ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کا جو رجحان ہے، تنگ آ کر، وہ انتہائی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ کسی زمانے میں بھارتی فوج میں پایا جاتا تھا، اب ان کے ہاں جو دنیا کی جدید ترین فوج ہے، ان کے ہاں یہ رجحان سب سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ٹام لیونسن کی خبر کے مطابق 8 اسرائیلی فوجی ایسے ہیں، 8 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپریل میں، اس 1 ماہ میں جو ابھی ختم نہیں ہوا، آج 29 تاریخ ہے، اپنا خاتمہ کر لیا تنگ آ کے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر خدا کی قدرت بھی ایکشن میں آتی ہے، لوگوں کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ ہر بندہ اس بدبخت وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتا جو ان کے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ تو 8 بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا خاتمہ کیا، اور یہ بندہ اپنی خبر میں نیچے جا کے بتاتا ہے کہ اصل میں اس سال کے اندر رپورٹڈ کیس 10 ہیں، نان رپورٹڈ کتنے ہوں گے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نے ویلاگز جب جنگ کے اوپر کرنا شروع کیے تھے تو پہلے 2 ہفتوں کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویلاگ کیا تھا جہاں کچھ اہلکاروں نے کام کرنے سے انکار کیا تھا کہ بھائی ہر جگہ ہمارے پاس بنکر نہیں ہے جہاں ہم پناہ لیں جب ایرانین میزائل ڈالتے ہیں، تو ہمیں بھی یا بنکرز دیے جائیں یا پھر ڈیوٹی یہاں سے چینج کی جائے۔ تو یہ ان کے لیے دھچکا ہے۔ اب آ جاتا ہوں میں ٹرمپ کے اوپر اور ٹرمپ کی جنگی کارناموں کے اوپر۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک شے دکھاتا ہوں۔ میں نے آج دیکھا کہ کیونکہ اب پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کی یہ جنگ کتنی سود مند تھی، کتنی نقصان دہ تھی، تو اب اس کے پھر ٹیکنیکل ڈیٹا کے ذریعے اس کا انالیسس کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ سرکار جب سے آئے ہیں اور یہ جنگ جو ایران والی انہوں نے شروع کی ہے، سب سے اہم شے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مختلف ادوار جو گزرے امریکہ کی تاریخ میں، تو اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ کورین وار میں گھسے 1950-1953 میں 3 برس رہی، تب ہیری ٹرومن صدر تھے۔ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب سے امریکہ نے یہ جنگیں شروع کیں، سب سے زیادہ جو ڈس اپروول ہے، ناپسندیدگی ہے ود ان امریکہ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں آئی ہے۔ ایران جنگ 2026 جب شروع ہوئی تو یہ 43% کے ساتھ تھی ان کی اپروول ریٹنگ، جو کہ 60% تک چلی گئی۔ شروع ہوئی تو 43% لوگ اس کے حامی تھے، اب جب کہ 1 ماہ سے زائد کا وقت گزرا ہے
تو 60% لوگ اس جنگی اقدام کے خلاف ہیں ان امریکہ۔ اب یہ عراق جنگ میں جارج بش کو بھی اتنی ہزیمت کا سامنا نہیں تھا، اس کی بھی 50% آئی تھی ڈس اپروول ریٹنگ۔ اب افغانستان جنگ میں بش گھسا تھا، اس کی 46% آئی تھی۔ ویتنام وار وہ واحد موقع ہے جو کہ 20 سال جاری رہی، وہ تو خیر بدنام زمانہ جنگ ہے ان کی، جہاں پہ آئزن ہاور کا دور تھا تو اس کو 60% آلموسٹ سیم ٹرمپ جیسی غیر مقبولیت ملی تھی۔ اب آپ سمجھیں کہ جو ویتنام وار کا جو دھبا ہے ان کے اوپر، جو بہت بڑی ہزیمت تھی امریکہ کے لیے، وہ تقریباً عراق جنگ میں ٹرمپ کے حصے میں آ رہی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، یہ اس نے الجزیرہ نے یہ سروے شائع کیا ہوا ہے۔ اب اس بنیاد پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اکنامک کاسٹ بھی الجزیرہ نے ان کی شائع کی ہے کہ اس جنگ میں جو کورین جنگ تھی مجموعی طور پر اس میں کتنا خرچہ ہوا، کوئی $390 بلین لگے تھے۔ ویتنام وار میں کوئی تقریباً $1 ٹریلین لگا تھا۔ پھر آگے ہم آ جاتے ہیں افغانستان جنگ میں، تو افغانستان جنگ میں $2.3 ٹریلین جو ہیں امریکہ کے وہ خرچ ہوئے۔ عراق جنگ میں $2 ٹریلین خرچ ہوئے۔ ایران جنگ جو صرف مہینہ سوا مہینہ جاری رہی، اس میں $45 بلین جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں امریکہ کے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوام وہاں پہ غیر مطمئن ہے کہ ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے نہیں دیا۔ ایک ہے تو ٹیبلوائڈ ہی، لیکن اس کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، دا ڈیلی بیسٹ، اس نے کہا ہے کہ 9 آؤٹ آف 12 ٹرمپ ووٹرز، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے فوکس گروپ سٹڈی میں کہ انہوں نے ووٹ اسے اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ کام کرے، یعنی صرف ٹرمپ کے جو حامی ریپبلکنز ہیں ان میں سے 12 کا سیمپل لیا جائے تو 12 میں سے 9 افراد کہہ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق، جو ڈیلی بیسٹ رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سٹوری جو تھی یہ چونکہ پیڈ تھی تو میری سبسکرپشن ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ڈیلی بیسٹ سے پھر اٹھائی کہ اس میں سے 12 میں سے 9 افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کو ووٹ اس لیے دیا۔ تو آپ دیکھیں $45 ارب صرف ایک ماہ کے اندر، یہ بھی کارنامہ اور کرتوت جو ہے ٹرمپ کے حصے میں جاری ہے، جس کی وجہ سے اب اسے جلدی ہے کہ جنگ کس طریقے سے ختم ہو۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ جو 2 چیزیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے۔ ٹرمپ نے اب جو اگلی بات کی ہے، میں گیلپ کا سروے بتا دوں آپ کو۔ گیلپ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا جو ریکارڈ 55% ہلکا ہے، وہ کہتا ہے کہ مالی صورتحال بگڑ رہی ہے اور بہت سے لوگ آپ اپنے ماہانہ بل ادا کرنے اور کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کے بارے میں پریشان ہیں۔ یہ سروے 1 سے 15 اپریل تک کیا گیا اور یہ 2001 سے اب تک کی سب سے زیادہ شرح ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، اور امریکہ کی آدھی سے زائد آبادی سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے ان کی مالی حالت خراب ہو رہی ہے۔ 55% افراد ایسے ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں تیل کے مسائل، بلز کے مسائل، وہ سب بھی اس کے آڑے آ رہے ہیں۔ میں اب اس سٹوری پہ آتا ہوں جو وال اسٹریٹ جرنل کی ہے، جس میں یہ سامنے ڈسپلے پہ ہے کہ اس نے فیصلہ کیا۔ کل رات رائٹرز نے تو یہ کہا تھا نا کہ اس نے انٹیلیجنسیا سے پوچھا ہے کہ اگر میں یک طرفہ طور پر فتح کا اعلان کر دوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل اب بتا رہا ہے کہ اس نے 2 ممکنہ آپشنز لیے ہیں۔ پہلا، وہی جو رائٹرز کی سٹوری تھی کہ مکمل طور پر جنگ سے نکلا جائے، کہ میں نے قیادت ختم کر دی، ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، اس کی صلاحیت ختم کر دی، تو اب ہم نکلتے ہیں اس سے۔ دوسرا کہ دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کی جائیں اور سب کچھ تباہ کر دیا جائے، قیامت برپا کی جائے۔ لیکن ٹرمپ کے نزدیک خود موجودہ جو ان کا نیول بلاکڈ ہے اس کو یہ لمبا کھینچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس سے ایران کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور ایران مجبور ہوگا مرضی کی ڈیل کرنے میں۔ ایسا نہیں، خاموش سفارت کاری ابھی بھی جاری ہے، ایران کے پروپوزل پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کی بات یہاں، ٹرمپ اس کے اشارے بھی کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ اس تعطل کو برقرار رکھے گا بجائے اس کے کہ زبردستی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نیول بلاکڈ کے ذریعے وہ ایران کو اپنی مرضی پہ لے آئے گا۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب، ہم جس طریقے سے سفارت کاری کر رہے ہیں آپ کی بس ہوئی پڑی ہے، کیونکہ ایران کے پاس نمبرز آ رہے ہیں نا جی، جو میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں کہ غیر مقبول یہ صاحب ہو رہے ہیں، مہنگائی ان کو بھی تنگ کر رہی ہے، دنیا بھر کا ساتھ ان کے لیے ختم ہو رہا ہے، اندرون خانہ ان کی مخالفت میں بازیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ایران 6000 سالہ پرانی تاریخ ہے، بچے تھوڑی ہیں، ان کا اپنا سفارت کاری کا انداز ہے، وہ بہتر صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ برداشت کر لیے، اتنی قربانیاں دے لیں تو کیا کچھ اور عرصہ قربانی دے لیں، تاکہ مزید جو دنیا کی طاقت اور بہت بڑا دنیا کا جو ایک چوہدری بنا ہوا تھا جو زخم آلود ہے وہ مزید رستہ رہے، کمزور ہوتا رہے۔ تو ایران کے پاس بھی یہ گولڈن اپرچونٹی، اگر آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ ٹرمپ کو البتہ یہ بریفنگ بھی دی گئی کہ اگر آپ نے دوبارہ بمباری شروع کی تو جو ان کے
تیز ترین اور اہم ترین ہتھیار ہیں، جیسے کہ JASSM-ER نامی میزائل جو یہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیزی سے ختم ہو جائیں گے. پہلے بھی اس کا کوٹا ختم ہو چکا، ہم نے ویلاگ میں ذکر بھی کیا، اور پینٹاگون یہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ حاصل کرنے میں کئی سال لگتے ہیں، کیونکہ یہ میزائل شاہ ڈرون کی طرح فوراً مہینے میں 100 یا 200 300 تیار نہیں ہو جاتے. اس کے تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. آگے مڈ ٹرم آ رہا ہے، مقبولیت گر رہی ہے، تو آپ کو بڑا خدشہ ہے. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ اور کریں نہ کریں، یا تو یک طرفہ وکٹری کا اعلان کر دیں، یا مذاکرات اسی طرح سے جاری رہیں اور ساتھ نیول بلاکر جاری رکھیں تاکہ ایران پہ دباؤ بڑھتا رہے. اب اس میں دباؤ بڑھانے کے حوالے سے میں نے دیکھا ماریو نے ایک دفعہ پھر سے ایک بڑا اہم پوسٹ کی ہے، جو میرا خیال ہے ہم اپنے ویلاگ میں بار بار ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں ان معاملات کے اوپر. ماریو نے یہ صورتحال کا نقشہ پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ 2003 کی جو عراق جنگ تھی نا، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکہ نے 3 اہم مقامات پر اپنے جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں وہ تعینات کر دی ہیں. مثلاً عریبین سی میں انہوں نے جو لنکن نامی ان کا طیارہ ہے، ابراہیم لنکن، وہ بحری بیڑا وہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو جیرلڈ فورڈ ہے وہ ریڈ سی میں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ رکھا ہوا ہے. یہ اسرائیل کے قریب ہے، میڈیٹرین سے نکل کے یہاں آتا ہے ریڈ سی میں، اور یہاں پہ پھر وہ آ جاتی ہے باب المندب. اور اس کے بعد جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ انڈین اوشن میں کھڑا کیا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو 3 مقامات پر ایران کے آس پاس انہوں نے طیارہ بردار بحری بیڑے لگائے ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، کچھ ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی کہ اب اگر کوئی بمباری انہوں نے کی تو غالباً یہ مشرق وسطیٰ کے جو اڈے ہیں ان کو استعمال کرنے کی بجائے ان بحری بیڑوں پہ تعینات طیاروں کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہ جو اڈے ہیں 20 سے 25 جو بیسز ہیں، ایئر بیسز، نیول بیسز مشرق وسطیٰ میں، ان سے جب بھی امریکہ نے پنگا کیا، ایران نے جواب جب دیا تو مشرق وسطیٰ کا بیڑا غرق ہو گیا ان ممالک کا. بالخصوص UAE کی کہانی تو آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے. تو وہ ہاتھ جوڑے ہیں کہ مائی باپ ساڑی پسلی نہیں رہ گئی. تو اب اس کا متبادل اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے پنگا کیا جا سکتا ہے. میں نے CNN کے پول بھی دیکھے ہیں. CNN کے پول بھی اگر آپ دیکھیں، اب میڈیا جو ہے وہ مسلسل اس کی کوریج کر رہا ہے. یہ CNN کے پولز ہیں، یعنی سرویز ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اپریل 24-27 تک ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 34% تک آ چکی ہے، اور ڈس اپروول 64% ہو چکی ہے. غیر مقبولیت 64% تک جا چکی ہے. ان کے حق میں صرف 34% لوگ ہیں. کبھی یہ شرح 46 سے 47% ہوتی تھی. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کے تناظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اپنے پتے بہت سوچ سمجھ کے چل رہا ہے، اور وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، بلکہ جذباتی پن کا شکار ٹرمپ کو مزید لاؤبالی پن کا شکار کر کے اس سے مزید غلطیاں کروانا مقصود ہے. اس بیچ میں جو اسلام آباد سے تازہ ترین میرے پاس خبر ہے کہ پرپوزلز کے اوپر اسلام آباد کی خاموش سفارتکاری بدستور جاری ہے، جس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. یہ خبر کہ براہ راست ایران واشنگٹن کے ساتھ وابستہ ہے، نہیں درست. اللہ حافظ.